نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا أهلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله وصدق الله خالقنا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر جو اللہ کریم کے آخری نبی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کا بے انتہا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اس ماہ پاک میں اللہ نے عشرہ رحمت عطا فرمایا، پھر عشرہ مغفرت عطا کیا، اور پھر عشرہ نجات من الجہنم عطا کیا۔ یہ نجات من جہنم بھی کمپلیٹ ہوا۔ آج مسلمانان عالم جہاں جہاں پر آج عید الفطر ہے، وہاں تک اس اللہ کی دی ہوئی توفیق پر جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے اپنی قرآن کی تلاوت کی، نوافل پڑھنے کی، فرائض کی ادائیگی کی، اور ماہ رمضان کے روزوں کی جو توفیق بخشی ہے، آج اس پر اظہار خوشی کا یوم ہے جسے یوم العید کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنا، بار بار خوشیاں ملنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے آج ہم مسلمان عیدگاہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مالک کائنات نے سب سے پہلا اعلان فرمایا
उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के मुताल्लिक कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि तुम नेकियों का कहने वाले और बुराइयों से रोकने वाले बन जाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मालिक कायनात ने हजरत इंसान को और उसमें फिर उम्मत रसूल को जो भेजा है, तो उम्मत रसूल की जिम्मेदारी बता दी है। अल्लाह फरमाता है, मैं जिन्नों और इंसानों को पैदा न फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को मैं पैदा न करता मगर इनको इबादत के लिए पैदा किया है ताकि ये मेरी इबादत करें। तो माह रमज़ान अल मुबारक में मालिक कायनात शैतान को गिरफ्तार फरमा देता है, ये सरकश जहन्नम में कैद किया जाता है, और उम्मत रसूल को अल्लाह तबारक व तआला वो लम्हात अता करता है, वो दिन, वो घड़ियाँ अता फरमाता है जिसमें खुलकर वो अपने मालिक की इबादत कर सके। और फरमाया इबादत भी करो, इस अंदाज से इबादत करो, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तुम्हें यकीन आ जाए अपनी इबादत पर कि मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन दर्जे पर पहुंच चुकी है। मेरी इबादत किस तरह से है, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं तो मुझे सर नीचे झुकाकर, आंखें छुपाकर वहाँ चेहरा न छुपाना पड़े, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मौका आएगा, ऐसा वक्त आएगा, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, कुछ चेहरे तो चमक रहे होंगे, कुछ चेहरों पर स्याही होगी, कुछ चेहरे तो सफेद होंगे और कुछ चेहरे तो सियाह होंगे। फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बादा ईमानिकुम, और जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें ईमान लाने के बाद भी फिर भी मुनकिर रहे, फिर भी इनकारी रहे, तुमने वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं की है, तुम्हें ईमान की दौलत से भी जो है माला माल कर दिया है। अकफरतुम बादा ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, फरमाया अब अजाब का मजा चखो जो तुम दुनिया में इनकार करते रहे। तो ये है इबादत। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, उस दिन इबादत करने वालों के चेहरे चमक रहे होंगे। आज मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, आप मुशाहिदा करिएगा, आज एक दूसरे को चेहरों को देखिए, आपने नमाजें पढ़ी, आपने कुरान की तिलावत की, आज आपके चेहरों से नूरानियत अफशा हो रही है। देखना हर एक के चेहरे को, जिसने रोजे रखे हैं, जिसने नमाजें पढ़ी हैं, मालिक कायनात ने उसे चेहरे की रौनक अता फरमा दी है। लेकिन ये चेहरे की रौनक को वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन का ये मुतालबा है कि तुम्हारे ये चेहरे की रंगत, तुम्हारे चेहरे का हुस्न, इस चेहरे का बांकपन कभी मांद न पड़े। ये चेहरे पर जब तुम मैयत की चरपाई पे पड़े हो, जब मैयत बनकर कब्र की तरफ रवां दवा हो, वहां तुम्हारा कोई चेहरा देखने को आए, हश हश करके उठ जाए कि वाह क्या बात है इसके चेहरे की, क्या नूरानियत है इसके चेहरे पर। वो पता है नूरानियत क्या होती है, वो नूरानियत अमाले सालहा का परताव होती है, जो अमाले सालहा किए हैं। ईमान वालों तुम्हें दुनिया में आए इसीलिए हो, फरमाया जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, वामिलु सालिहात लहुम जन्नातुल फिरदौस, और उनके लिए अल्लाह की बागात है, आला जन्नत। हुजूर ने साथ में अल्लाह से जब भी जन्नत मांगो, आला से आला जन्नत मांगो। आपने माह रमजान में हुजूर ने साथ फरमाया था ना, जो आपका खुतबा था रमजान के मुताल्लिक, आपने इरशाद फरमाया इनमें 4 कामों की कसरत करनी है। पहला काम कलमा तैयबा का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वजीफा माह रमजान में आपको बताया भी गया है, मैंने भी यहाँ जुमे पे बताया था कि आपने ये वजीफा करना है। और दूसरा काम हुजूर ने इरशाद फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार इस माह में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तो इससे माफ़ी मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ। ये अल्लाह से जो है पुरज़ोर मुतालबा
کرنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا پھر تیسری بات، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا کے رکھیو، مجھے جہنم سے بچانا، یہ بھی اللہ سے جو ہے وہ تکرار کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے۔ اور چوتھی بات حصول جنت ہے، یا اللہ مجھے جنتی بنا دینا۔ اور جب مسلمان عید الفطر کی صبح کو نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف، گلی کی ہر نکڑ پر، ہر موڑ پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں پر صلواتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی۔ کیوں؟ مالک اتنا کریم ہے۔ یہ فرش میں رہنے والے امت رسول جب اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ محتاج نہیں ہے ان کے اٹھانے کا۔ ماہ رمضان میں اللہ ان کو بھی رخصت دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے روئے زمین پہ چلے جاؤ۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہوتی ہیں اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب روئے زمین والے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فرشتے اہل زمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اے مسلمان، گناہ تجھ سے ہوتا ہے، نافرمانی تجھ سے ہوتی ہے، تو پلٹ کر رجوع کرتا ہے، تو توبہ کرتا ہے، مالک کائنات فرشتوں کو فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے تم استغفار کرو۔ یا فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر آج ہر گلی میں کھڑے ہیں اور آنے والوں کو سلام کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب بندے اللہ کی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ میرے کندھوں پر جو حقوق اللہ تھے وہ میں نے ادا کیے ہیں، آج میں خوشی منانے جا رہا ہوں۔ جو حقوق العباد میرے کندھوں پر تھے، میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق، خواہ والدین کے حقوق ہیں، وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ یتیموں اور مساکینوں کے حقوق ہیں، جو فطرانے کی صورت میں، فطر کی صورت میں، اور جو فدیے کی صورت میں آج ادا کر کے، جو صدقے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آج مسلمان عالم عیدگاہ کا رخ کرتے ہوئے یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ مالک جو تو نے ہمارے اوپر بوجھ ڈالا تھا اس کی ادائیگی کے بعد آج یہ عیدگاہ میں آ رہی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مومن جب عیدگاہ میں آتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آج آپ کے چہروں سے یہ نورانیت جو ٹپک رہی ہے یہ وہ نماز کا صلہ ہے، یہ وہ قرآن کی تلاوت کا بدلہ ہے، یہ وہ نوافل کا ذریعہ ہے کہ آج چہروں کے اوپر جو ہے وہ رونق نظر آ رہی ہے۔ تو یہ رونق غیر رمضان میں بھی اسی طرح برقرار رہنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی نمازوں کو ترک نہیں کیا تھا، اپنی نمازوں کو چھوڑا نہیں تھا، تو وہی ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی آج بھی آپ کی زور کی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بات ہوگی نا انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کی نماز نہ رہے، ساری نمازیں آپ ادا کریں، کل کی نہ رہیں، پرسوں کی نہ رہے، 3 دن آپ نے پابندی کرنی ہے، چوتھے دن انشاءاللہ پھر مالک آپ سے نماز نہیں چھڑوائے گا۔ وہ دیکھتا ہے، تسخیر قلوب اللہ کے پاس ہے، وہ دیتا کب ہے؟ جب بندہ اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ بھی ایسی ہو توبۃ النصوح ہو۔ اور اس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا توبہ یہ ہے جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے اور دودھ نکال کر کسی کو کہا جائے پھر دوبارہ انہی تھنوں کے اندر جو ہے اس دودھ کو ڈال دو، جس طرح وہ واپس اسی طرح ڈالنا ناممکن ہے، اسی طرح توبہ کے بعد بندہ گناہ کی طرف نہ جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور جو گناہ چھوڑتا ہے
توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مالک اسے ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ مالک اسے ایسے بنا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لحاظ سے یاد رکھے گناہ آلودہ زندگی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے اور وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کانپ رہے ہوتے ہیں ہم جبار و قہار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ لیکن وہ جبار و قہار کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اب وہ جو نگاہ ڈالتا ہے، اب وہ تو توجہ فرماتا ہے مالک کائنات، تو پھر رحمان والی توجہ فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ رحمت زیادہ کرتا ہوں، غضب کم کرتا ہوں۔ تو ہمیں پہلا جو عشرہ ملا اس کا نام کیا تھا؟ عشرہ شاباش، ماشاءاللہ، بولیں آپ، پہلے عشرے کا نام تھا عشرہ رحمت۔ اب رحمت ملے گی کہاں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب آتی ہے، احسان کرنے والوں کے قریب آتی ہے، محسنین کے قریب آتی ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ اس لیے مالک نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، اگلی صفحہ میں چاہ دے بچے جگہ دو، بڑے آدمی جگہ، ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بے شک نماز میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو کر اللہ سے کوئی مدد طلب کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہو میں کہاں ہوں؟ اے محبوب تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا میں بڑے قریب ہوں، انی قریب، میں قریب۔ اب اللہ جس قربت کا ذکر کر دے اس قربت کو کسی پیمانے میں اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ کتنا قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مالک فرماتا ہے جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے، اب مالک اس کی، اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میرے بعض بندے ایسے ہیں اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے تو مجھے رب ہوتے ہوئے اس کی اس بات کو پورا کرنا ہوتا ہے، کہ میرے ایک ولی نے، میرے ایک دوست نے ایک بات پہ قسم کھا لی ہے۔ اور یاد رکھے اتباع رسول میں بڑی کامیابی ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پہلے حکم دیا فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مالک نے فیصلہ فرما دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ سمجھی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ فقد اطاع اللہ، پس گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ تحقیق کے لیے قد بھی لگا دیا کہ یہ بات پکی ہو جائے، ثابت ہو جائے، جس نے رسول کی مانی ہے وہ سمجھی اس نے اللہ کی مانی ہے۔ رسول کو اتنا اللہ کریم نے با اختیار بنایا تھا، جب آپ نے وہ ریت اٹھا کر کنکریاں ان کے اوپر جب پھینکی تھی ان کی آنکھیں چدھا گئی، نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا جو نے پھینکا ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ دستے ہے مصطفیٰ کا، طاقت ہے مالک کائنات کی۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی نگاہ سے کسی بندے کے اندر کی کیفیت کو تبدیل کرتا ہے، یہ کمال اس کا نہیں ہوتا ہے، اس نگاہ کا ہوتا ہے جس نگاہ کو اللہ کریم نے وہ بصیرت عطا فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث کے، اور یہ فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ جب نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے ہوئے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔
حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ چلتا ہے۔ یا اللہ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، یا اللہ تو اس سے جسمانی کیفیت سے، صحت سے، یا اللہ تو پاک ہے۔ تو پھر مفسرین کرام، محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات اس ہاتھوں کو ایسی طاقت دیتا ہے جو انگلی کسی کی طرف اٹھ جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر کے دے دیتا ہے۔ اور پھر مالک کائنات سارے نہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ بہت اچھی سارے نہیں انشاءاللہ سوسائٹی بھی تھی جمع بس۔ تو فرمایا اللہ اس زبان کو وہ طاقت دیتا ہے، زبان پھر اللہ کی بارگاہ میں، یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا موضوع تو اور تھا، موضوع جو ہے پھر قرآن کی طرف سارا چلا گیا۔ تو قرآن ایسا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے پھر کہتا ہے میں قرآن ہی کے اندر سیر کرتا رہوں، پھر میں قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ اور میرا درس قرآن بھی الحمدللہ بدستور 1 پارے کا ڈیلی کا ہوتا ہے، 29 پارے الحمدللہ درس بھی مکمل ہوا ہے۔ اور درس فقہ بھی میں نے دیا ہے، وہ بھی میں نے فتاوی حقانیہ سے دیا ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کے والد گرامی کے لکھے ہوئے جو ہے فتاوی سے میں نے اس سے بھی درس دیا ہے۔ اور آج بھی میں جس سے تقریر کر رہا ہوں یہ خطیب الاسلام خطبات ہیں جناب قاری محمد طیب صاحب کے۔ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، وہ ایک بندے نے سوال کیا، انہوں نے یہ بیان کیا ہے قاسم نانوتوی صاحب کہ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں ان سے ایک بندے نے قاسم نانوتوی صاحب سے سوال کیا، دین محمد نام تھا، ان کا خادم تھا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ حدیث میں آتا ہے انبیاء کے قریب قبریں ہو تو فضیلت ملتی ہے، بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے قریب قبریں ہوں تو قبر والے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب سوال تو بڑا عجیب سا ہے، تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں ان کی قبروں کے قریب جا کے دے گا؟ یہ کہتے ہیں نا بابے شابے شے ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، آؤ کبھی کسی بابے کے سامنے بیٹھو تو پتہ چلے گا۔ اور الحمدللہ تمہارے چہرے کی نورانیت بھی اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی یاد رکھو کسی اولیاء اللہ کی بے ادبی گستاخی نہ کرو۔ آگے جو افعال و کردار لوگ کر رہے ہیں وہ اس کی تردید کرو، جو برے افعال کرتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پہ خلاف شرع جو کام کرتے ہیں، ڈھول ڈمکے باجے، یاد رکھو سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہماری ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بزرگ بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے گزارش کی تھی بیرا سے انشاءاللہ لوگ آئیں، سارے آئیں، میں بھی جاتا ہوں، لیکن یہاں سے ڈھول ڈمکے سے نہیں جائیں گے، مزارات پہ جانا قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو حرام کام پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بھائی بھی ہوں، ہم ضرور اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں وہ تو کچھ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس بندے نے عرض کیا قبر وہاں پہ ہو تو قبر والوں کو کیسے فائدہ؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، 20 منٹ کہتے ہیں گزر گئے۔ وہ ہوا کے لیے پنکھا جھول رہا تھا اور پنکھا جھیل رہا تھا، سب کو ہوا جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دین محمد یہ یار یہ پنکھا کس کو ہوا دے رہے ہو؟ کہا حضور آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا مرید ہوں، یہ الفاظ ہیں، آپ کا مرید ہوں، آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے، ان کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نا جی نا، میں ان کا کیا کوئی نوکر ہوں؟ کیا یہ مجھ جیسے نہیں ہے؟ میں ان کو کیوں ہوا دوں، ان کے لیے پکا کیوں جھیلوں؟ تو حضرت نے فرمایا تو پھر یہ بتا تو ہوا تو مجھے دے رہا ہے لیکن یہ بھی تو مستفید ہو رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں نقلی دلیل جسے کہا جاتا ہے، عقلی دلیل جسے کہا جاتا ہے، یہ عقلی دلیل عقل سے کام لیا ہے۔ 20 منٹ بعد اسے جواب دیا سوال کا، کہا اب تم ہوا مجھے جھول رہے ہو، یہ ہوا میرے اوپر تم پھینک رہے ہو، لیکن یہ ساتھ والے جو 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، واقعی تو 100 کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ان کو بھی تو یہ ہوا جا رہی ہے، وہ بڑے بڑے پنکھے یاد ہوں گے آپ کو، چھتوں سے باندھتے تھے، تو وہ فرمایا ان کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت کی ہوا آتی ہے ان اولیاء اللہ کی قبور پر، تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی وابستگی رکھے، لیکن ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں پیر مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، پیر تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہماری بخشش کی ضامن فقط شریعت ہے، ہمارے بخشش کا ضامن اللہ کا قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں یہ قرآن سخت جھگڑالو ہے، یہ کل قیامت والے دن اللہ سے جھگڑے گا۔ ماہ رمضان یہ روزے اللہ سے جھگڑیں گے، اب یہ اللہ انہیں اختیار دے گا تو تب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ شب بھر یہ جاگتا رہا ہے اور مجھے تلاوت کرتا رہا ہے، یا اللہ جب تک تو اس کی بخشش نہیں کرے گا میں تو تیری بارگاہ سے جانے والا نہیں ہوں۔ ماہ رمضان کہے گا یا اللہ دن بھر
اس نے میری عزت کی ہے، تکریم کی ہے، میرے لیے بھوکا رہا ہے، اے مالک کائنات جب تک تو اس کی بخشش نہیں کرے گا میں تیری بارگاہ سے جانے والا نہیں ہوں۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور سورہ ملک کے بارے میں، یہ سورہ ملک کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، سورہ ملک کو رات کو لازمی تلاوت کیا کرو، روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے ہر آدمی سورہ ملک کو یاد رکھے، اپنی بیوی کو یاد کروائے، فرمایا اپنی اولاد کو یاد کروائے، پھر فرمایا اپنے پڑوسی کو بھی سورہ ملک یاد کروائے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، کہے گی یا اللہ یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے۔ وہاں مالک فرمائے گا اے سورم تو گواہ بن جا، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کا چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو مالک کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو یہ ماہ پاک ہمیں یہی درس دے کر گیا ہے جی، ہم نے اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے۔ اب کسی ایک شخصیت سے انسان کو نفرت ہو لیکن پورے معاشرے کو اس گندگی میں آپ نے نہیں لپیٹنا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی منت سماجت کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کہے۔ کنتم خیر امت، جیسے میں نے کہا تھا تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکیوں کو کہنے والے بن جاؤ اور برائیوں سے روکنے والے بن جاؤ۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں برائی کو روکو، ہاتھ کی طاقت سے روک سکتے ہو تو ہاتھ کی طاقت سے روکو برائی کو، اور زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، نہیں تو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اس طرح بھی نہیں روک سکتے تو پھر اس برائی کرنے والوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، کم از کم نفرت کرنے والے تو بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر صلح عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری یہی گزارش، آج الحمدللہ یہ الیکشن گزرے، کتنے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ سارے بیٹھے رہو، خدا کی قسم دل بڑا خوش ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میری وجہ سے کبھی کہیں ہو جائے نا، پیدا ہوتا ہے کوئی ایک بندہ بھی ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی نفرت بڑھتی ہو تو اس ایک بندے کو دیکھیں نا، جب کوئی چیز گندی آ جاتی ہے بیچ سے تو اس گند کو نکالا جاتا ہے یا پورے کنویں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کنویں کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو دل میں کبھی حسد بخل یہ چیزیں نہ رکھے، ہم نے مرنا ہے، یہ بوجھ نہ اٹھا کے سروں پہ جائیں، پیار محبت لے کے جائیں۔ تو جہاں پر ناراضگیاں ہیں، خفگیاں ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا اس گاؤں کی بہتری کے لیے، اس آنے والی نوجوان نسل کے لیے ہم نے انہیں انشاءاللہ دور کرنا ہے، اور جو دور نہیں کرے گا، اور فرمایا جو دور کرے گا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائے گا لعلکم ترحمون، پھر وہ رحم کے قابل ہو جاؤ گے، اگر نہیں کراؤ گے تو پھر رحم کے قابل نہیں ہو جاؤ گے۔ جو تماشے بین تھے آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ بھی اس کی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ جو کسی کا تماشا دیکھتا ہے، اب تو میرا خیال میں کچھ اتنا سفید ہو گیا خون، کل بھی آپس میں سکے چچا زاد بھائی ہیں اور دو قتل ہو گیا، دونوں طرف سے، بھائی ایک طرف سے ایک دوسری طرف سے، بڑا اچھا کھلیار تھا، اس کی کھیل کو سارے یاد کرتے ہیں، لیکن کیا پتا وہ کردار کے لیے مارنے کے لیے گیا تو اپنی موت بھی اس کی حرام ہو گئی ہے۔ یہ یاد رکھے من قتل الانسان عمدن فکانما قتل الناس جميعا، جو عمدن جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل بنتا ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جو کسی ایک کی زندگی کو بچاتا ہے وہ اس نے پورے انسانوں کی زندگی کو بچا لیا ہے۔ تو حاضرین میں گزارش کروں گا ہر سب سے بندے اٹھ جائیں دو ہر سب سے، تاکہ ہمارا وقت بھی میرا خیال ہے قریب ہو چکا ہے، تو تاکہ ہم اپنے وقت پر نماز پڑھیں۔ میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا انشاءاللہ 7:30 بجے نماز ہوگی، اگلی نماز بھی انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا بھی 7:30 بجے، تاکہ اور حکم بھی یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو جلد جو ہے نا ادا کیا جائے، تاکہ اس کے بعد جا کر بندہ قربانیاں، صبح کی نماز کے بعد قبر پر جانا لازم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، قبر پہ جانا بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہ کام کریں جو سنت ہے، پورا مہینہ کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہے تو صبح سویرے اگر بتیاں اٹھاتے ہیں اور قبر کے اوپر لگانا ناجائز ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہی پیسے مسجد میں دے دیں، پھول ڈال دیں، جو سنا کہے کچھ اور چیز ایسی ہو وہ بھی ہرے پھول ڈال دیں، باقی چادریں بھی اوپر ڈالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ مزارات پہ بھی آپ چادر لے کے جاتے ہیں، یہ شرعاً اس کی کہیں اجازت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ وہی کپڑا آپ کسی اور کسی غریب مسکین کو دے کر اپنے پیر و مرشد کو ایصال کر دیں۔ میں ایک دفعہ جبہ لے کے آ گیا، جب میں تو گیا تھا مدینہ شریف سے، میں نے کہا میں اپنے مرشد کے لیے لے کے آ جاؤں، پتہ ہے میرے مرشد نے کیا کہا، اتنا خوبصورت، اتنا مجھے بہت پسند آیا، قیمتی بھی تھا الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ آپ پہنتے ہیں جبہ،
تو میں اپنے مرشد کے لیے جبہ لے کے آیا, مجھے سرکار نے فرمایا قاری صاحب آپ کی محبت میں پہن لیتا ہوں. آپ نے پہنا, کہتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا اگر آپ 5 کلو جو ہے نا چنوں کی دال لے آتے نا مدرسے کے لیے, آپ طلباء کے لیے یہ کوئی تھوڑی سی دال لے کے آ جاتے تو میرا دل خوش ہو جاتا. تو ایک بندہ ایک دفعہ گاڑی لے کے آ گیا, کرنل صاحب تھے, اور ان کی شادی بھی یہاں سے ہوئی ہمارے کوٹ نے بلا تھا. تو سرکار پیر و مرشد کے پاس وہ گاڑی لے کے آ گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں, آپ کچھ ہدیہ دے دیتے, یہ بچیوں کا مدرسہ ماشاءاللہ 700 بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور الحمدللہ تہجد گزار بچیاں ہیں وہاں پہ, اور 300 سے اوپر جو ہے وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 4000 تقریباً 4000 کے لگ بھگ روزانہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے کبھی کسی نے آ کر نہیں کہا کہ آج لنگر میں دال نہیں ہے, آج نمک نہیں ہے, وہ مالک بھیج رہا ہے اور یہ دنیا کھا رہی ہے. تو وہ فرمانے لگے یہ گاڑی میرے پاس پہلے موجود ہے. اس نے کہا جی آپ کے صاحبزادے کے لیے, کہا نہیں, صاحبزادے کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے, پہلے میرا بچہ دیندار بنے گا, دین کا سپاہی بنے گا, مدرسے کا خدمتگار بنے گا, جب اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوگا تو اللہ سے گاڑی بھی عطا کر دے. اب اسی وقت وہ شخص گئے, اب یہ نہیں کہا کہ میرے مرشد نے مجھ سے کیوں نہیں لیا ہے, اسی وقت آپ واپس پلٹ گئے. یہ پیچھے والی صفحہ میں آپ چندہ کر لیں, جلدی کریں. آپ بندہ اسی وقت واپس گئے اور جا کر گاڑی کو واپس کیا, وہی پیسے لا کر, اور جتنے آپ نے 10-12 ہزار آپ نے غالباً فرمائے تھے کہ یہ جہاں دے دیتے تو وہ اس سے زیادہ افضل تھے گاڑی سے, وہ لاکھوں روپے کی گاڑی واپس کر کے آ کے پیسے دے دیے. مرشد کی طبیعت خوش ہو گئی. تو مجھے کہا قاری صاحب آپ یہ لے کے آتے. اب بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی چیز تحفہ ہدیہ لانا چاہو تو پہلے پوچھ کے لاؤ, کیا ہمیں جو اگر دال کی ضرورت ہے, ہمیں سبزی کی ضرورت ہے, بھلے نمک کی کیوں نہ ایک تھیلی ہو جائے, وہ تو طاقت ہے, لیکن اپنی طاقت سے زیادہ بھی نہیں لانا. یہ نہیں کوئی کہتے ایسا مرشد ملے جو شریعت سے ایک پاؤں بھی آگے پیچھے نہ کرے, جو شریعت کا پابند بنائے, جو نیکی کا پابند بنائے, جو سر کے اوپر دستار رکھوائے. ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مرید بنتے ہیں, اور الحمدللہ بیرون ممالک میں بھی جو ہے اب مدرسے چل رہے ہیں, وہاں انگریز بچے پڑھ رہے ہیں. آپ میری فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں, ہمارے پیر بھائی جب آتے ہیں یہاں پہ 4 سال کا کورس کر کے, خدا کی قسم وہ ہماری طرف پیٹ بھی نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو مفتی صاحب ہے, یہ تو عالم دین ہے, یہ تو حافظ قرآن ہے. اور کبھی ہم وہ لیٹے ہم اندر چلے جائیں, اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خلیفہ صاحب آ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ اسلام کی اہمیت ان لوگوں کے پاس ہے, لیکن میں آپ سے پھر گزارش, اپنے بزرگوں کا احترام کریں, اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی بات کو مانا کریں, اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. خطائیں گناہ ہر انسان سے ہوتی ہیں, کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے, قریب گناہ کے ہر پہنچتا ہے, لیکن گناہ سے باز آ جائے, بندہ رک جائے, اللہ تعالیٰ اسے کتنا ہی ثواب سے نواز دیتا ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے ایڈ ماسٹر صاحب کی طرف سے, یہ جو ہمارا سکول ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ اس علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نمایاں داخلے لے, اور اس میں انشاءاللہ 10 سے 12 بچے, اگر علاقے کے یتیم آگے تو انشاءاللہ 10 سے 12 بچوں کی ایک ماڈل کلاس ہوگی, اس میں آپ نے اپنے بچوں کو داخل کریں. یہ کورونا کے بعد مدرسوں سے بچوں کو اٹھا لیا لوگوں نے, کورونا ہوئی اسی لیے ہے, کورونا ہوئی اسی لیے ہوا ہے, مسجدیں ویران ہو گئی ہیں, جماعت کی پابندی نہیں رہی ہے. کس مسجد میں پوری طرح جماعت میں لوگ جاتے ہیں؟ اس کورونا نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہے, ہمیں دین سے دور کیا ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, وہ بچہ آئے گا وہ کم از کم صورتیں تو یاد کر لے گا, کار آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر تو پڑھ سکتا ہے نا. تو میں جب بھی دعا, میں صبح یہ تینوں درس کے اندر, پھر رات کو جب میں دعا کرتا ہوں, اجتماعی جب میں دعا یہاں کرتا ہوں, تو جب کہتا ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میرے والدین کو بخش دے, وللمؤمنین مومنوں کو بھی بخشنا, یوم یقوم الحساب جس دن تو حساب والا دن ہوگا. تو ہر روز بندہ دعا کرے, اور اتنے آپ جیسے نیک لوگ اس میں کتنے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میری نظر تو سب کوئی نیک دیکھتی ہے, کیونکہ المؤمن و میرات المؤمن, مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اپنے ہی عکس نظر آتا ہے. کوئی بندہ کسی کو دیکھے کہ یہ تو بندہ چور ہے, تو اس کے اندر کوئی ایک اندر چور چھپا ہوا ہے, وہ چور کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور جو صداقت کی نظر سے دیکھے گا, کہ صادق کی حیثیت سے دیکھے گا, اسے ہر بندہ جو وہ سچا نظر آئے گا. تو پیچھے چندہ ہو گیا جی آخری صفحوں میں, ٹائم ہو گیا, میں طریقہ دسنا عملا مقبولا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات واداء الواجبات. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پروردگار عالم ہماری نماز عید الفطر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کائنات ماہ رمضان المبارک میں جو سب نے عبادت کی ہے, نوافل پڑھے ہیں, اعتکاف بیٹھے ہیں, تہجدیں پڑھی ہیں,
اے مالک کائنات فرض نمازوں کی ادائیگی کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یا اللہ سب کی اس محنت کو قبول فرما۔ اے مالک کائنات غیر رمضان میں بھی ہمیں اسی طرح اپنی عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک کائنات جس کے حق میں جس نے بھی دعا کی ہے یا اللہ وہ قبول فرما۔ اے مالک کائنات فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے مالک کائنات جو استقامت تو نے فلسطین والوں کو دی ہے، ان معصوم بچوں کو جو تو نے دی ہے، ان ماں کو جن کے کلیجے چیر ہو جاتے ہیں، یا اللہ وہ جو استقامت دی ہے وہ ہمارے مسلمانوں کو بھی عطا فرما۔ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ مل کر ان یہود انود کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں نکلنے اور جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اپنی اولادیں، یا اللہ اپنا مال آل سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مالک تو قبول فرما دے۔ اے مالک کائنات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمانا۔ ایک بات اور یاد رکھے، میں کیس میں 1.5 سال ہو گئے گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں، گواہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدالتوں کے چکر اپنی بچیوں کو نہ لگوائیں خدا را۔ یہاں آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بیٹھ کر یہاں فیصلہ کر لے، تقدیر ہے، جو بس نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے قرآن سے۔ فرمایا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے نا رجوع کرو۔ تو اس لحاظ سے میں یہ گزارش کروں گا، بڑی بے حیائی ہوتی ہے عدالتوں میں، تو یہاں بیٹھ کر وہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک آدمی اس میں تھوڑا جو کمزور ہو جائے تو اللہ سے پھر وہ امید رکھے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، میں نے جہاں بھی خطاب کیے میں ہر جگہ یہ بار بھی سوال اٹھائے ہیں، یہ ختم القرآن میں کئی جگہ گیا ہوں تو وہاں میں نے یہی کیا، میں نے کہا اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، یہاں بیٹھ کر جو بھی فیصلہ ہو جائے وہ 2-4 لاکھ روپے آپ کی کیا تقدیر بدلے گا یا اس کا کیا نقصان ہوگا، یہ سوچ کر کبھی نہیں سوچا میری بچی وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے جاتی ہے۔ اللہ حیا والی زندگی سب کو نصیب فرما اور یا تطہیر والی چادر سب کو نصیب فرما، ان کے صدقے میں یا اللہ تو ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ قدسی پڑھے تاکہ ہم اپنے مرحومین جو اس ماہ رمضان مبارک میں ہمارے ماسٹر صاحب عرض خان صاحب چلے گئے اور ظریف ماما گئے اور جو گاؤں کے جو بھی حضرات جتنے بھی گئے یا پچھلی اس سے لے کر آج تک پورے سال کے اندر بھی جو گئے یا پورا جو زندگی میں بھی دنیا میں جب سے چلیے گئے ان سب کو بھی سال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف برکت کے لیے اور 3 مرتبہ قدسی پڑھے۔ یا اللہ کریم جو سب نے پڑھا ہے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ صبح سے لے کر اب تک جو کچھ ہم نے کلمہ شریف، درود شریف اور سورہ یاسین اور جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا سب نے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جمی انبیاء رسول کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ کے والدین کریمین، آل اولاد، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، صحابیات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل کے مشائخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے یا اللہ ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جو مرحومین ہیں، حاضرین ہیں، یا اللہ جو ہمارے والدین عز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ حاضرین کے ان کو اشال کرتا ہوں ان کے حق میں قبول فرما۔ دور و نزدیک جہاں بھی ہمارے اور اس عیدگاہ میں حصہ لینے والے دامے درمے سفنے قدمے شروع سے لے کر جب سے اس کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد بنانے والے سنانے والے مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے جتنی ہستیاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ہماری عیدگاہ میں جو بھی یہاں سے رخصت ہوا ہے، جس نے ایک مرتبہ باہر سے بھی نگاہ ڈالی ہے، مالک اسے بھی نواز دینا۔ یا اللہ اس کو بھی سال کرتا ہوں حق میں ثواب جو ہے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کے بچوں کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، غرور، اناد، یا اللہ مفاد پرستی ان ساری چیزوں سے ہمیں بالا رکھنا۔ اے مالک ہم تجھی سے مانگ سکتے ہیں، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، جو رشتوں کے بارے میں یا اللہ پریشان حال ہے بچوں بچیوں کے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سکولوں کو اور یا اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمارے مدرسوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا اللہ کسی کا دل ہماری کسی گفتگو سے، کسی بات سے یا وقت کی تاخیر سے بھی کسی کے دل پر کوئی بوجھ ہوا ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اے آقا کریم آقا، اے میرے مالک ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ اور کس کے پاس جائیں گے؟
تو ہی تو حاجت روا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، سب کے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کی بلندی فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔